अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। आलमगीर वबा कोरोना के बाद बरकरार हैं। कोरोना वायरस की चौथी लहर, मजीद 68 कीमती इंसानी जानें निकल गई, जबकि एक ही रोज़ में 2928 नए मरीजों का इजाफा हो गया। अफगानिस्तान को इसके हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ा गया तो मुख्तलिफ बहरान एक साथ जन्म लेंगे। रूस, चीन, पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कौमी मुफाहमत और इज्तिमायत की हामिल हुकूमत की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाकिस्तान मॉस्को में बैनुल हुकूमती कमीशन बराए तिजारत और सरमायाकारी के जल्द इजलास के इनेकाद का मुतमन्नी है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हमें डांट भी सकता है। चेयरमैन नादरा कहते हैं गलत फहमी को दूर कर दूंगा। सीपैक पर मोहतात होकर बात करें। असद उमर कहते हैं इस पर बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। सीपैक में तवानाई के शोबे पर सबसे ज़्यादा काम किया गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच मंसूख कर दिया गया। मेहमान टीम न्यूजीलैंड के 3 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मस्बत आ गए। अदालत ने तुर्क अदाकार एंगन अल्तान से फ्रॉड करने वाले मुलजिम की जमानत खारिज कर दी। मुलजिम के खिलाफ IG पंजाब के हुक्म पर नौसरबाजी का मुकदमा दर्ज हुआ था। कनाडा में पाकिस्तानी फैमिली के घर पर हमला, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल के वालिद को अगवा किया गया था। पुलिस ने मुश्तबा अफराद के बारे में फ़िलहाल कोई मालूमात जारी नहीं की। कनाडा में वफाकी इंतखाबात, जस्टिन ट्रूडो की पोजीशन एक बार फिर मुस्तहकम। ट्रूडो की अल्बर्टा में कोरोना फैलने पर एरिन ओटूल पर तनकीद। साबिक अमरीकी वज़ीर आज़म बराक ओबामा भी ट्रूडो की हिमायत में सामने आ गए। टोरंटो में इस वीकेंड पर शहरी शदीद गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। वीकेंड के आखिर तक गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा हफ्ते गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशगोई की गई है। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में इजाफा जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 15,64,090 तक जा पहुंची। हलाकतें 27,325 हो गईं। चीन की ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका की तारीखी सिक्योरिटी मुआहदे की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि ये मुआहदा इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासर करेगा और इससे असलहे की दौड़ में शिद्दत आ जाएगी। तालिबान की वापसी, अफगान सफ़ीरों को मुश्किलात का सामना। रकूम ख़त्म। तर्जुमान तालिबान कहते हैं कि अमेरिका से जंग का बाब ख़त्म हुआ, अब नए ताल्लुकात की शुरुआत चाहते हैं। अहमद मसूद ने मदद के लिए अमरीकी लॉबिंग फर्म की खिदमात ले लीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 46,85,000 हो गई। 22,79,04,000 से ज़ायद अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 68 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,072 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 12,18,749 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। NCOC के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,928 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,19,423, सिंध में 4,48,658, खैबर पख्तूनख्वा में 1,70,391, बलोचिस्तान में 32,707, गिलगित बल्तिस्तान में 10,222, इस्लामाबाद में 1,03,720, जबकि आज़ाद कश्मीर में 33,628 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब
تک 1,87,40,356 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 57,626 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 11,12,952 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 4,960 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 12,345، سندھ میں 7,224، خیبر پختونخوا میں 5,354، اسلام آباد میں 895، بلوچستان میں 344، گلگت بلتستان میں 182 اور آزاد کشمیر میں 728 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے اور وہاں کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی۔ طالبان کو افغانستان میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں وزیر اعظم عمران خان نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اس کا مسئلہ سب کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ افغانستان کو اس کے اپنے حال پر چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسے تنہا چھوڑا گیا تو مختلف بحران ایک ساتھ جنم لیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان افغانستان کے خود مختاری کا احترام کرتا ہے اور وہاں امن کا خواہاں ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے افغان عوام اپنے فیصلے خود کریں۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے اور وہاں کی حقیقت دنیا کو تسلیم کرنا ہوگی۔ طالبان کو افغانستان میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ The international community must approach the new reality in Afghanistan with a new perspective based on a realistic assessment and pragmatic approach. A core collective interest has to be to help stabilize the security situation. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہمیں خطے میں عالمی چیلنجز کا سامنا ہے اور ہم نے مل کر ان مسائل سے نمٹنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ خطے پر عالمی حدت، ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پاکستان میں ہم نے بہتر ماحول کے فروغ کے لیے شجرکاری مہم شروع کی۔ ہم نے ملک کے ہر اس حصے میں پودے لگائے جہاں سبزہ نہیں تھا۔ پاکستان، روس اور چین کے وزرائے خارجہ نے افغانستان میں انسانی اور سماجی اور معاشی پیچیدہ صورتحال اور خطے میں مہاجرین کی یلغار کے خطرات پر اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان میں پرامن زندگی کی واپسی اور معاشی بحالی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تاجکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم اور CSTO کے سربراہی اجلاسوں کے انعقاد کے موقع پر روس، چین، پاکستان کے وزرائے خارجہ اور ایران کے نائب وزیر کی دوشنبے میں اہم ملاقات ہوئی ہے۔ دوران ملاقات افغانستان کی ابھرتی صورتحال اور خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے خصوصی تبادلہ خیال ہوا۔ شرکا نے افغانستان اور مجموعی طور پر خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ وزراء نے افغانستان میں قومی مفاہمت اور اجتماعیت کی حامل حکومت کی ضرورت پر زور دیا گیا، جو ملک کی تمام نسلی اور سیاسی قوتوں کے مفادات کو مد نظر رکھے۔ دوران ملاقات افغانستان کی موجودہ صورتحال اور لاحق خطرات، خاص طور پر دہشت گردی کے پھیلاؤ اور منشیات کی ترسیل سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وفاقی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، دفاع، عوامی روابط بڑھانے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے افغانستان میں قیام امن کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ افغانستان میں انسانی بنیادوں پر خوراک اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان میں امدادی سامان کے 4 جہاز کابل، قندھار، خوست، مزار شریف میں بھجوا چکا ہے۔ اس نازک مرحلے پر افغان شہریوں کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد عملی جامہ پہنانے کے لیے پرعزم ہے۔ نادرا کے چیئرمین طارق ملک کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، وہ ہمیں ڈانٹتے بھی ہیں تو ڈانٹ سکتے ہیں، یہ ان کا حق ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے میں چیئرمین نادرا طارق ملک نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو آرڈر نہیں کر رہے، یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ہم نے ان کے کہنے پر اسٹریٹجی بنائی، پروجیکٹ پلان دیا۔ چیئرمین نادرا نے کہا کہ ECP نے ہمیں زبانی گو ہیڈ دیا، اس کے بعد IT ڈپارٹمنٹ نے اجازت مانگی۔ تکنیکی لوگ تکنیکی بات چیت کرتے ہیں تو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ طارق ملک کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جاؤں گا تو غلط فہمی دور کروں گا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت تعاون کرتے رہے ہیں۔
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے کہا ہے کہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے، تاہم کہا گیا کہ سب کام بند ہو گیا ہے، سی پیک رک گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ بارہا کہا ہے کہ سی پیک پر محتاط ہو کر بات کریں، اس پر بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر نے معاون خصوصی سی پیک امور خالد منصور کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں سی پیک پر بات ہوئی، جب اخبارات پڑھے تو حیرت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے، تاہم کہا گیا کہ سب کام بند ہو گیا ہے، سی پیک رک گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ بارہا کہا ہے کہ سی پیک پر محتاط ہو کر بات کریں، اس پر بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سی پیک میں توانائی کے شعبے پر سب سے زیادہ کام کیا گیا۔ اسد عمر نے یہ بھی کہا کہ ہماری حکومت آنے کے بعد توانائی کے 5,864 میگا واٹ منصوبے مکمل ہوئے، 1,824 میگا واٹ منصوبے ہمارے دور حکومت کے بعد مکمل ہوں گے۔ 1824 میگا واٹ کے منصوبے ایسے ہیں جو ہماری دور حکومت ختم ہونے کے بعد مکمل ہوں گے۔ زیادہ جو پن بجلی کے منصوبہ، پن بجلی نہیں بلکہ یہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے جو منصوبے ہیں، جو ہماری آزاد پتن ہے، کوہالہ ہے، وہ اس کے بعد آئیں گے۔ تو ظاہر ایسے بالکل صاف نظر آتا ہے کہ جو کام ہو رہا تھا وہ اسی تیزی سے ہوتا بھی رہا، مکمل بھی ہوتے رہے منصوبے، اور نئے منصوبے بھی آگے آ رہے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے میچ منسوخ کر دیا گیا۔ پی سی بی کے مطابق سیریز سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر ملتوی کی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ راولپنڈی اسٹیڈیم میں دوپہر 2:30 بجے شروع ہونا تھا، اور پاکستان 18 سال بعد اپنی سرزمین پر نیوزی لینڈ ٹیم کی میزبانی کے لیے تیار تھا۔ تاہم مہمان ٹیم نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں میں کووڈ کیس سامنے آنے کی وجہ سے میچ منسوخ کر دیا گیا۔ تماشائیوں کو تمام پروٹوکولز کے باوجود اسٹیڈیم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، جبکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی بھی ہوٹل میں موجود ہیں۔ میچ منسوخ ہونے پر شائقین نے مایوسی کا اظہار کیا۔ پی سی بی حکام کے مطابق 17 سے 21 ستمبر تک جاری رہنے والی سیریز کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ترک اداکار اینگن التان سے فراڈ کرنے والے ملزم کاشف ضمیر کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ ملزم پر ترک اداکار کو پاکستان بلا کر فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک اداکار اینگن التان سے فراڈ کرنے والے ملزم کاشف ضمیر کی ضمانت خارج کر دی گئی۔ ملزم پر ترک اداکار کو پاکستان بلا کر فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ لاہور میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ رانا راشد نے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ دوران سماعت پروسیکیوشن نے بتایا ملزم پر ترک اداکار اینگن التان کو پاکستان بلا کر فراڈ کرنے کا الزام ہے۔ ملزم کے خلاف آئی جی پنجاب کے حکم پر نوسر بازی کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ خیال رہے کہ کاشف ضمیر نے ترک اداکار کو پاکستان بلانے کے لیے $10 لاکھ کا معاہدہ کیا تھا اور انہیں صرف آدھی رقم ادا کی۔ رقم پوری نہ ملنے پر ارطغرل غازی کے ہیرو اینگن التان وطن واپس روانہ ہو گئے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔